बाइस तख्लीक कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अज़ल वाले दिन जब कुछ भी ना था, सिर्फ खुदा था, वहदतुल वजूद थी, दूसरा मौजूद ना था। खुदा ने सबसे पहले मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया। अब ये इस पैदा करने का वो वक़्त क्या था, उस वक़्त का वो आलम क्या, इस महबूब के सदक़े से कायनात को बनाता हूँ, इसकी वजह से पूरी दुनिया को बनाऊंगा, कायनातें बनाऊंगा, इसका सदका मैं पूरी कायनात को तख्लीक करूंगा। ये पहली मोहब्बत थी जो खुदा को मुस्तफ़ा से अपने महबूबीन नबियों को इकट्ठा किया और हमने उनसे वादा लिया, ए नबियों, जब आप अपने ज़माने में नबूवत करने जाओ और अपने नबूवत के अहद शबाब में जाओ तो तब मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का ऐलान भी और अल्लाह ने वादा लिया है हजूर का मिलाद करना, हजूर का मिलाद सुनना, हजूर का मिलाद करवाना, हजूर के मिलाद में आना, हजूर के मिलाद यानी उनकी विलादत का जिक्र खैर करना कितनी बरकतों और रहमतों को लेकर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। सबसे पहले आप सबको जो हमारे मुरीदीन हैं, तालिबीन हैं, सादिकीन, या महज हमारा चैनल इस वजह से बयानात सुनते हैं कि राह सलूक के मुसाफिर बन सके, हर मुसलमान को और आशिक़ रसूल को बाइस तख्लीक कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इस दुआ के साथ कि साईं महबूब पीर खुदा की बारगाह में इल्तिजा करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सब को हजूर पाक के इस जश्न में खुशी करने की तौफीक दे कि कायनात के बेहतरीन इंसान, कायनात के बेहतरीन मुअल्लम, कायनात के बेहतरीन शख्स, कायनात की बेहतरीन शख्सियत जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ज़ुहूर पुरनूर इसी माह मुबारक यानी माह रब्बीउल अव्वल रब्बीउन नूर की 12 तारीख को मेरे और आपके हबीब सोमवार पीर के दिन सुबह सादक के वक़्त इस दुनियाए कायनात में तशरीफ़ लाए और अपनी रहमतों से कायनात को मुस्तफ़ीज़ की फरमाया। और आज तक हजूर अपनी शान रहमत लिल आलमीन से पूरी कायनात को अपनी रहमतें बांट रहे हैं। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला ने मेरे और आपके महबूब नबी को कब तख्लीक फरमाया। ये इंशाअल्लाह पूरा महीना ही हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र ही चलता रहेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अज़ल वाले दिन जब कुछ भी ना था, सिर्फ खुदा था, वहदतुल वजूद थी, दूसरा मौजूद ना था। मेरे मुर्शिद करीम हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, दिगर सूफिया ने ये बात लिखी, जब अल्लाह ताला अकेला था, तन्हाई में था, कोई दूसरा मौजूद ना था, बस अल्लाह ने आईना वहदत में खुद को देखा तो अपना ही दीवाना हुआ। खुदा ने अपने नूर से नूर को बनाया और अपने नूर से, एक अजीब बात देखें, अपने नूर से नूर को बनाया और उस नूर को बनाकर अपने नूर में ही रखा, अपने अंदर ही रखा, क्योंकि गैर की जगह मौजूद ही नहीं है। खुद के नूर को निकाला, जैसा हदीस में हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, पूछा गया या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? तो रसूल खुदा ने फरमाया, जाबर अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, खुदा ने सबसे पहले मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया। अब ये इस पैदा करने का वो वक़्त क्या था, उस वक़्त का वो आलम क्या था, सुनिएगा। जब खुदा अकेला था, नूर था, रोशनी थी, कुछ गैर मौजूद नहीं था, आईना वहदत था, यानी अपने ही आईने में खुदा ने अपने आप को देखा। जब देखा तो अपना आशिक हुआ, शैदा हुआ,
بس اپنے نور سے کچھ حصہ جدا کیا، اور اس نور کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو بڑا پیارا لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ایک نام سے پکارا، یا محمد، اے تعریف کیا گیا۔ اب محمد کے معنی ہے تعریف کیا گیا، اب اللہ تو خود ہی تعریف کیا گیا تھا۔ جب اللہ نے کہا یا محمد، اے تعریف کیا گیا، تو کتنے روایات میں آتا ہے پتہ نہیں کتنے کھربوں سال اللہ اس نور محمدی کا دیدار کرتا رہا۔ پھر اللہ نے فرمایا تو بھی مجھ سے کلام کر، پھر نور محمدی کی زبان مبارک سے جنبش آئی، اور نور محمدی نے خدا کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یا اللہ۔ اب پہلا جملہ جو اللہ نے کائنات میں بولا سب سے پہلا یا محمد، اے محمد، اور حضور نے جو پہلا جملہ اپنی زبان حق کے ترجمان سے نکالا یا اللہ، یعنی اسم اللہ ذات اور اسم محمد، جس کو آج سلطان العارفین حق بہ سلطان رحمت اللہ علیہ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ، اسم محمد اور اسم اللہ ذات جب کچھ بھی نہ تھا، خدا اور اس کے رسول کی زبان پر یہ دو نام تھے، ایک کے نام پر اللہ تھا، دوسرے کے ایک کی زبان پر اللہ تھا اور دوسرے کی خدا کی قدرت کی زبان میں محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ازل والے دن بتا رہا ہوں جب کچھ بھی نہ تھا، اس وقت محمد مصطفیٰ کی ہستی موجود تھی، اور اللہ نے محبوب کے نور کو بنایا، 70,000 سال نور کا دیدار ہوتا رہا، اور اللہ حضور کو دیکھتا رہا، حضور خدا کو دیکھتے رہے، اور یہ کب تک معاملہ رہا یہ اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ پھر اللہ کا ارادہ ہوا میں اس محبوب کے صدقے سے کائنات کو بناتا ہوں، اس کی وجہ سے پوری دنیا کو بناؤں گا، کائناتیں بناؤں گا، اس کا صدقہ میں پوری کائنات کو تخلیق کروں گا۔ یہ پہلی محبت تھی جو خدا کو مصطفیٰ سے ہوئی، اور یہ اصلی محبت ہے، باقی سب نقلی محبت ہے، جتنی بھی محبتیں ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ ایک محبت جو خدا کو مصطفیٰ سے ہوئی، اپنے رسول سے ہوئی، رسول کو خدا سے ہوئی، اور اسی محبت کے ذریعے وسیلے سے پھر یہ پوری کائنات، میں آپ، پوری دنیا مارز وجود میں آئی۔ صرف محض ایک صدقہ تھا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ پھر اللہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے انبیاء کو بھیجا، اور ہر نبی جو دنیا میں آتا رہا، حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت ذوالقرنین، اور حضرت یوسف، اور حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم۔ آپ اگر تورات، زبور، انجیل پڑھتے تو سارے نبیوں نے تقریباً میرے اور آپ کے نبی کی پیشن گوئی کی۔ اچھا، جب بھی کوئی نبی اللہ کی محبت میں عروج میں جاتا تھا نا تو وہ کہتا تھا اللہ میں تیرا قریبی بندہ ہوں۔ نبی جب بھی جو سابقہ نبی ہوئے، اللہ کی آواز آتی تھی میرے بڑے قریب ہو گئے ہو، لیکن ابھی وہ نبی آئے گا کہ جو باعث تخلیق کائنات ہے، ارے جس کی بدولت میں نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ تو وہ نبی حیران ہو کر پوچھتے تھے اللہ وہ کون ہے؟ تو آواز آتی تھی اس کا نام احمد ہے، اس کا نام محمد ہے۔ ہر نبی نے ہمارے نبی کی پیشن گوئی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تورات میں موجود ہے، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات، اس کے 5 حصے ہیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثناء۔ خروج کی کتاب میں حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا موسیٰ آپ کائنات کے نبی ہو سب سے بڑے؟ فرمائے نہیں، ابھی کوہ فاران سے ایک پیغمبر آئے گا، کوہ فاران سے ایک پیغمبر آئے گا، خدا اس کے منہ سے کلام کرے گا، اللہ اس کے منہ سے، ان کی زبان میں خدا اس کے منہ سے کلام کرے گا، وہ 10,000 قدسیوں میں ممتاز ہوگا۔ یہ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب کون؟ کوہ فاران، کو معنی ہے پہاڑ، فاران سعودی عرب کا، حجاز کا پرانا نام، ان پہاڑوں کا نام وادی فاران تھا، اور خدا کا کلام اس کے منہ سے نکلے گا، یعنی رسول اللہ کا قرآن۔ یہ جناب موسیٰ پیشن گوئی کر کے گئے، ہمارا نبی آئے گا، مسلمانوں کا آخری پیغمبر آئے گا۔
حضرت جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، آپ نے غزلیات کچھ غزلیں لکھی، کچھ کلامات لکھے ہیں۔ آپ کے والد داؤد تھے، ان کو زبور ملی تھی، اور سلیمان کو کچھ کلامات ملے تھے۔ ان میں حضرت سلیمان میرے اور آپ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں، اے لوگو یاد رکھنا، اے یروشلم کے لوگوں نے پوچھا تھا سلیمان آپ کا محبوب کون ہے؟ تو سلیمان نے فرمایا لوگو میرا محبوب بڑا خوبصورت ہے، میرا محبوب دنیا میں آئے گا، میرا محبوب کی آنکھیں سفیدی کی طرح، جیسے کبوتر وائٹ سفید ہیں ایسے چمکتی دمکتی آنکھیں ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لوگو جان لو میرے محبوب کے جو بال سیاہ، جیسے سیاہ رات ہوتی ہے اس کے بال سیاہ رات کی طرح خوبصورت ہوں گے، اور اس کے دانت ایسے ہوں گے جیسے وہ چمبا جسے کہتے کلیاں کہہ لے، وہ کلیاں سفیدی میں چمکتی دمکتی ایسے اس کے دانت ہوں گے، اور سراہی کی طرح اس کی گردن لمبی ہوگی، اور وہ جب چلے گا پانی تھم جائے گا، وہ جب چلے گا حجر شجر اسے سجدہ کر دیں گے، میرے محبوب کی ہر ادا پر کائنات قربان ہوگی۔ کسی نے پوچھا سلیمان اتنا خوبصورت حبیب آپ کا؟ فرمایا ہاں میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، اے نبی خدا سلیمان اس کا نام بتا۔ تو سلیمان نے فرمایا لوگو اس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب کوئی آج کا جو غیر مسلک ہے مذہب ہے اس کو نہ مانے یا اس کو چینج کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اگر ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، اب انجیل حضرت عیسیٰ مسیح جیسس کرائسٹ پر نازل ہوئی۔ اب حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل، اس میں 4 کتابیں ہیں، متی، لوکا، مرکس اور یوحنا۔ اب عیسیٰ مسیح اپنی لوکا کی انجیل اور یوحنا میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح سے پوچھا گیا اے مریم کے بیٹے کیا ہم آپ کے بعد بھی کسی کا انتظار کریں؟ فرمایا ہاں ابھی میرے بعد آئے گا وہ جو روح حق ہوگا، وہ لوگوں کو آ کر میرے بارے میں بتائے گا، اور وہ وہی کہے گا جو اسے بتایا جائے گا، وہ جہاں بھی جائے گا اسے کامیابی ملے گی، کیونکہ خدا کا نور اس کے ساتھ ہوگا، خدا کا روح اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم کہہ رہے ہیں میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں۔ پیشن گوئی کر۔ اچھا ایک اور انجیل ہے برناباس، اس کو نہیں مانا جاتا، وہ جناب ان کے ایک شاگرد تھے یعقوب، یہ انہوں نے لکھی تھی، تو ان کے یہ آج کے دور میں وہ اس کو عیسائی لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ موجود ضرور ہے، ان کے لائبریریوں میں بھی موجود ہے، میں نے بھی اس کو پڑھا ہے، میرے پاس موجود ہے برناباس کی انجیل۔ اس میں لکھا، اس میں ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ نے فرما دیا جب عیسیٰ مسیح آسمانوں پر اٹھائے جانے لگے کوہ زیتون کے پہاڑ پر، تو عیسیٰ مسیح اس پہاڑ پر موجود تھے، اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، اور آپ کا شاگرد تھا پطرس آپ کے پاس، یا پطرس یا پطرس جو بھی کہا جاتا ہے، آپ نے کہا اے لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد وہ آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اس کا انتظار کرتے آئے اور اس کا پیشن گوئیاں کرتے آئے، اب میں بھی کہتا ہوں اس کا نام احمد ہوگا۔ اے لوگو اگر میرے بعد تم اس کو پاؤ تو اس کا کلمہ پڑھنا، اس کے طریقے پر چلنا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اگر وہ میرے زمانے میں ہوتا میں مریم کا بیٹا مسیح اس کی جوتی کا تسمہ کھولتا، میں اس کو بھی اپنے لیے فخر محسوس کرتا، لیکن میں نے اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ مجھے اس کا امتی پیدا کرنا، اللہ دوبارہ امتی بنانا مجھے۔ تو عیسیٰ فرماتے میری دعا قبول ہوئی، میں وقت آخر نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کا امتی بن کر دنیا میں آؤں گا۔ اب یہ بائبل کہہ رہی ہے، عیسائیوں کی انجیل کہہ رہی ہے کہ آخری نبی دنیا میں، رحمت عالم دنیا میں آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں کا بہت بڑا رام جسے شری رام کہا جاتا ہے، تو وہ اپنی رامائن اور دیگر ان کی جو کل کی اوتار کتابیں ہیں
ان میں رام سے یہ بات پوچھی گئی، اے رام کہ آپ ساری دھرتی کے سب سے بڑے مہادیو ہو، بھگوان ہو، دیوتا ہو؟ تو شری رام نے کہا، شری رام کہتے ہیں میں دھرتی کا بھگوان نہیں ہوں، دیوتا بڑا نہیں ہوں، ویسے تو ہوں اللہ کا نیک خدا کا نیک بندہ ہوں، لیکن وہ آئے گا جو کھجوروں کے علاقے میں پیدا ہوگا، وہاں پہ کھجوریں ہی کھجوریں ہوں گی۔ یہ اس فقیر نے خود ان کی کتابوں میں، آپ بھی ریسرچ کریں، آج نیٹ پر ہر چیز موجود ہے۔ شری رام کہتے ہیں وہاں پر کھجوریں ہوں گی، اور آخری دیوتا جسے کل کی اوتار کہا گیا وہ اونٹنی پر سواری کرے گا، اور اس کے سر پر ایک تاج ہوگا جس پر 12 ہیرے لگے ہوں گے، ان کی 12 اولاد، 12 امام، اس کی طرف اشارہ۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک ایسا چھاج ہوگا یا تلوار ہوگی کوئی چیز جس سے وہ دنیا کو فتح کرے گا، اور ایشور اس کو افلاک پہ بلائے گا، اور وہ سورگ میں جائے گا، یہاں تک وہ ایشور تک جائے گا۔ اس کے پاس ایک ایسی سواری ہوگی کہ جس پر وہ سوار ہوگا، اور اس کے لیے خدا کے افلاک کے دروازے، عرش کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اچھا یہ بھی بتا دیا شری رام نے، پوچھا رام یہ بھی بتا دیں اس کا نام کیا ہے؟ تو شری رام کہتے اس کا نام ہے مہادیو محمد۔ مہادیو محمد، جس کو مہادیو تو کہا جاتا ہے کہ بڑا شخص، اور مہامد یعنی محمد، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تمام نبیوں نے، تمام پیغمبروں نے ہمارے نبی جناب حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی فرمائی۔ اچھا اب آتے ہیں ہم قرآن مجید میں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا یوم میثاق، ہم نے پیغمبروں کی روحوں کو اکٹھا کیا، انبیاء کو اکٹھا کیا، اپنے محبوبین نبیوں کو اکٹھا کیا، اور ہم نے ان سے وعدہ لیا، اے نبیوں جب آپ اپنے زمانے میں نبوت کرنے جاؤ اور اپنے نبوت کے عہد شباب میں جاؤ، تو تب میرے نبی محمد مصطفیٰ کا اعلان بھی کرنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ قرآن مجید میں بھی میرے نبی کی آمد کا ذکر، اور اللہ نے ایسے فرمایا کہ ازل والے دن یوم میثاق پیغمبروں کا اجتماع لگایا، اللہ نے نبیوں کی محفل لگائی، اور نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، اے پیغمبروں میں دنیا میں تم کو بھیجوں تو میرے نبی کی خوشخبریاں سنانا، میرے نبی کے اعلان کرنا، میرے نبی کی مدد بھی کرنا۔ یہ اللہ نے پیغمبروں سے محمد مصطفیٰ کے آنے کی خوشخبری کا وعدہ بھی لیا کہ آپ نے ان کی خوشخبری سنانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے کہ تمام کے تمام انبیاء، رسل، پیغمبر، صالحین لوگوں نے میرے اور آپ کے نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں دنیا میں فرمائی۔ تو انشاءاللہ تعالی اب اس اگلے بیان میں ہم بتائیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کی ولادت باسعادت، کیسے جناب سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں حضور کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی، اور حضور پاک علیہ السلام پوری دنیا میں رحمت عالم بن کر تشریف لائے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اگلے بیان میں ہم گفتگو کریں گے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے میں نے پیشن گوئیاں بتا دی نبیوں کی، اب بتائیں گے جب حضور دنیا میں آئے اور اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوری دنیا پر وہ نور محمدی چھا گیا، اور حضور پاک صاحب لولاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات کرنا، آمد کی بات سننا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی سنت بھی ہے۔ یاد رکھے پیغمبروں نے نبیوں کے آنے کی پیشن گوئیاں کی ہیں، نبیوں نے، اور اللہ نے وعدہ لیا ہے حضور کا میلاد کرنا، حضور کا میلاد سننا، حضور کا میلاد کروانا، حضور کے میلاد میں آنا، حضور کے میلاد یعنی ان کی ولادت کا ذکر خیر کرنا کتنی برکتوں اور رحمتوں کو لے کر آتا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوعات پر انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں
بات کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسالت مآب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کی خوشیاں مجھے اور اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔